Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. निम्रा मेहरा को कुछ ब्रांड्स के साथ गिले शिकवे हैं. वो कौन से ब्रांड्स हैं और कौन से गिले शिकवे हैं ये भी जानेंगे. लेकिन जब पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने आज से इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का अलहमरा में आगाज़ किया है. उसकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे. मूविंग ऑन, जब बात करते हैं पीसीबी की तो उन्होंने किसको एज अ न्यू कोच अपॉइंट किया है वो भी जाना ज़रूरी है. लेकिन इंटरनेशनल स्केल पर नोबेल प्राइज़ का असली हकदार कौन निकला, चलिए आइए जानते हैं. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बुशरा. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. सर पीसीबी की बात करते हैं, उन्होंने किनको एज अ न्यू कोच अपॉइंट किया है? वो मेरा ख्याल दौरा साउथ अफ्रीका से पहले जो है ये फैसला हुआ है. और इमरान फरत जो है लेफ्ट हैंडर ये बैट्समैन थे, उनको इन्होंने सुना है कि शायद टेस्ट सीरीज़ के लिए बैटिंग कोच लगा दिया है. ज़बरदस्त. ठीक. अच्छा, उस पर काफ़ी तनकीद शुरू हो गई है. अब कहा ये जा रहा है कि इमरान फरत का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालें कि उन्होंने क्या मसलन अचीव किया. जाहिर है भाई, वो मोहम्मद यूसुफ है या वो यूनस खान है या वो मिसबा उल हक है. इस तरह के बैट्समैन तो नहीं है. सईद अनवर है. वो मेरा ख्याल है कि पूरी मिला के टेस्ट और वनडे पूरी उनकी क्रिकेट मिला के 4 सेंचुरियां की होंगी मेरा ख्याल है. और टेस्ट में उनकी को 23 रन की एवरेज बताई जाती, पारे नहीं. तो कोई गिदड़ सिंगी होगी उनके पास जिस पे अगर उन्हें लगा दिया गया, इतला तो यही है. तो ये भी उन फैसलों की तरह का एक फैसला है पीसीबी का जो माजी में था. अच्छा, इतनी बड़ी जो है अभी एशिया कप में शिकस्त के बाद अभी भी वही सारे नाम नज़र आ रहे हैं. सलमान अली आगा ही मौजूद है, गालिबन वो लीड भी कर रहे हैं. वही हारिस अली भी खेल रहे हैं. उसी तरह ये जितने लोग वहाँ पे बुरी तरह नाकाम हुए हैं एशिया कप में, वो सारे जो है T20 और दूसरे स्क्वाडों में शामिल हैं और वो खेल रहे हैं. तो अब जो है वो अचानक से इमरान फरत, जिनके बारे में बिल्कुल भी तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इस तरह आप एक माजी के एक लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बैट्समैन को ला के जो है वो कोच बना बैटिंग कोच लगा देंगे. तो बहरहाल इस फैसले पे बड़ी तनकीद हो रही है. अब ये है कि उनको अगर ओबलाइज किया गया है तो कम से कम साथ एक बेहतर कोच भी लगा लेते कि जिसने वाकई बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया. मोहम्मद यूसुफ जैसे लोग हैं, मैंने कितने आपको नाम अभी गिनवाए हैं. तो ये सारे लोग अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, इधर ही हैं. इनमें से आप किसी को जो है ना, वो सलीम मलिक को लेके आए. आप अगर आप समझते हैं कि बड़ा पूरा बोर्ड जो है वो बड़े नीट एंड क्लीन और साफ सुथरे और बड़े प्रोफेशनल और बड़े जिसको कहते हैं करू लोगों पर मुश्तमिल है, तो फिर आप सलीम मलिक को भी मौका दे दें. एक एलिगेशन उन पे था तो वो तो बहुत से लोगों पे था एलिगेशन. आप सलमान बट को ले आए. जब इतना आप इस वक्त ताकत में हैं और आप हर फैसला अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो आप सलमान बट को मौका दें. सलमान बट से बड़ा बैट्समैन कौन होगा? और क्या कंपैरिजन ही नहीं है इमरान फरत और सलमान बट की आप बात करें तो. आप खिलाया ना आपने, मोहम्मद आमिर को खिलाया है ना. इतना अरसा पहले आप मोहम्मद आमिर को आप ले आए थे, उसको खिलाना शुरू कर दिया. तो सलमान बट को क्यों नहीं आप मौका दे रहे? पॉइंट. तो उन्हें लगाएं बैटिंग कोच और आप देखें 6 माह के बाद डेवलपमेंट बैटिंग जो है वो आपकी बेहतर होती है या नहीं होती. और ख़ास तौर पे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से आप उनको मौका दें. ये बड़ा बहुत ज़बरदस्त नाम है सलमान बट. बहरहाल इमरान फरत पे उस तरह को वेलकम नहीं किया शायकीन क्रिकेट ने, क्रिकेट लवर ने उनको. जिस तरह के ये मैं दीगर नाम बता रहा हूँ, अगर इनमें से आप किसी को लेके आएँ तो वो फिर और जिस तरह का उनका एक वेलकमिंग एक वो हो या सीट को डिजर्व करते हैं. एग्जैक्टली. ठीक. सर पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं, उन्होंने अलहमरा में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आगाज़ किया है. इस हवाले से अपडेट्स दीजिए. हाँ जी, ये जो है ना वो ज़ाहिर है कि एक मौसम भी चेंज हुआ है, गर्मी की शिदत कम हुई है और
ایک سردی کی آمد بھی ہے، یقیناً. اور ایسے موسم میں جو ہے وہ الحمرا میں انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور پنجاب جو ہے وہ 7 ممالک کے آرٹسٹوں کی میزبانی کرے گا. اچھا، ظاہر کیا ہے کہ بات اس میں عظمہ بہاری جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. وہ کلچر منسٹری بھی ان کے پاس ہے انفارمیشن کے ساتھ ساتھ. تو الحمرا ہال جو ہے اس میں 10 سے 15 اکتوبر تک پنجاب ماس انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول منعقد ہوگا، اور اس میں جو ہے پنجاب ماس انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول کا آغاز جو ہے وہ 10 اکتوبر سے کیا گیا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بہاری فیسٹیول کا انہوں نے افتتاح کیا. تفصیلات کے مطابق فیسٹیول پنجاب کے ثقافتی حسن کے عکاسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے 7 ممالک کے آرٹسٹوں کے فن کی میزبانی کر رہا ہے. حکومت پنجاب کا یہ اقدام ہمارے تھیٹر کی شناخت و بقا کا ضامن ہوگا، جس میں 6 روز تک مکالمہ کو پنپنے کا موقع فراہم کیا جائے گا. فیسٹیول حکومت پنجاب کا اپنی قدروں کے امین ہونے کا ثبوت ہے، جو اپنی تاریخ، تہذیب و تمدن اور ورثے کے تحفظ کے لیے ہمہ جہد برسر پیکار ہے. فیسٹیول میں دیس کے آرٹسٹ پرفارم کر رہے ہیں، جو ڈرامہ کے سنہری باب میں اضافہ ہوگا، جس میں تھیٹر کے نئے اسالیب ترتیب پائیں گے. فیسٹیول میں پاکستان سمیت فرانس، چین، ایران، یونان، جرمنی، آئرلینڈ، تیونس کے آرٹسٹ پرفارم کر رہے ہیں. بھارت نے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا. پینل ڈسکشنز میں نئی سوچ و فکر نمو پائے گی. تخلیقی شادابی کا دورہ ہوگا. ورکشاپس میں فیسٹیول کا حصہ ہیں جو ہمارے شعور کی آواز کو تازگی بخشے گی. تہذیب و تمدن کی قدروں میں مالا مال یہ فیسٹیول 15 اکتوبر تک جاری رہے گا، جس میں بھرپور ادبی و ثقافتی سرگرمیوں سے گہما گہمی رہے گی. فیسٹیول سے دنیا میں پاکستان کے ایک عظیم قوم ہونے کا بیانیہ مزید تقویت پائے گا. فیسٹیول کا آغاز جو ہے وہ کنگ آف فوک عارف لوہار جو ہیں ان کی پرفارمنس سے کیا گیا، اور انہوں نے بڑا سما باندھا، اور آغاز تو بڑا زبردست ہوا. عارف لوہار جو ہیں ان کی بڑی زوردار پرفارمنس سے. اب یہ ہے کہ 15 اکتوبر تک یہ ایک رنگ جمع رہے گا الحمرا ہالز میں، اور یہ تمام جتنی میں نے کنٹریز بتائی ہیں ان کے آرٹسٹ جو ہیں وہ تھیٹر پرفارم کریں گے. بہت خوشائند بات ہے کہ پاکستان کا جو کلچر ہے، اس کی جو آرٹس ہے وہ پروموٹ ہوگی اس کے ذریعے. سر، انٹرنیشنل اسکیل پر ڈائیلاگ چل رہا تھا نوبیل پرائز کو لے کر. یو ایس پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ہی وڈ لائک ٹو بی ایوارڈڈ ود نوبیل پرائز، لیکن اس کا اصلی حقدار کون نکلا اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یا کس کرائٹیریا پر اس کو ملا ہے، یہ پلیز بتائیے. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو جو ہے نا پھر بہت دل کے ارمام آنسوؤں میں بہہ جانے والی بات کی جا سکتی. وہ بارہا اپنے منہ سے کہتے رہے. میں نے کبھی آج تک کسی کو کسی بھی ایوارڈ کے لیے کلیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس حد تک کہ کوئی خود کہے کہ مجھے یہ ایوارڈ ڈیزرو کرتا ہے اور مجھے ملنا چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو میرے حد درجنوں مرتبہ یہ بات کر دی کہ مجھے دیا جائے. میں نے جنگیں رکوائی ہیں، تو خاص طور پہ سب سے بڑی جنگ وہ انڈیا پاکستان کی کہتے ہیں کہ میں نے رکوائی، اور باقی کنٹریز کا وہ ذکر کرتے ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے رہے کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے نہیں دیں گے یہ نوبل پیس پرائز. تو ایسا کیوں؟ یہ ان کا خدشہ درست ثابت ہوا. میں یہ تو نہیں کہ ان سے ہاتھ ہو گیا، لیکن انہیں اندازہ تھا. اچھا، باوجود اس کے کہ ابھی غزہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی وہ اپنا ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہے تھے، اور انہیں اس رول پہ اپریشیٹ کر رہی تھی پوری دنیا، اور کیا یقیناً. مگر نوبل جیوری کے معیار پہ وہ پھر بھی پورا نہیں اترے. اب یہ ہے کہ امن کا نوبل انعام وینزویلا کی جمہوریت پسند رہنما ماریا کورینا مچاڈو کے نام ہے. ماریا کورینا مچاڈو ایک معروف وینزویلین سیاستدان ہے، انجینئر اور جمہوریت کے علم بردار ہیں. نوبل کمیٹی نے رواں سال کا نوبل امن انعام وینزویلا کی جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والی رہنما ماریا کورینا مچاڈو کو دینے کا اعلان کر دیا ہے. وینزویلا کے عوام کے جمہوری حقوق کے فروغ کے لیے ان کی ان تک جدوجہد اور آمریت سے جمہوریت کی جانب ایک منصفانہ اور پرامن انتقال اقتدار کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف میں ماریا کورینا کو
نوبل انعام دیا گیا. ماریا کورینا مچاڈو ایک معروف وینزویلین سیاستدان ہیں, انجینئر بھی ہیں. انہوں نے طویل عرصے سے اپنے ملک میں انسانی حقوق, آزاد انتخابات, جمہوری نظام کے قیام کے لیے آواز بلند کی. آمریت کے دباؤ, سیاسی پابندیوں اور ذاتی خطرات کے باوجود انہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی, جس کے اعتراف میں انہیں 2025 کا نوبل امن انعام دیا گیا ہے. ماریا کورینا مچاڈو انجینئرنگ اور فنانس کی تعلیم یافتہ ہیں اور کاروبار کے شعبے میں انہوں نے مختصر عرصے تک کام کرنے کے بعد 1992 میں آتینیا فاؤنڈیشن قائم کی, جو کاراکاس کے سڑکوں پر رہنے والے بچوں کی فلاح کے لیے کام کرتی. اب اس لیول پہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پرفارم نہیں کیا, اس لیول پہ جا کے جہاں پہ Since 1992 ہاں جی. ماریا کر رہی ہیں. اب دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ وہ وینزویلا پارٹی کی سربراہ ہیں اور 2017 میں انہوں نے سوئی وینزویلا اتحاد کی بنیاد رکھی, جو مختلف جمہوریت پسند قوتوں کو متحد کرتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا, وہ ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں اپنے الیکشن کے بعد. اب یہاں معاملہ 1992 سے جاری ہے. وہ انسانیت کی خدمت کر رہی, امن کے قیام کے لیے کوشاں ہیں. اب یہاں پہ آ کے تو جیوری جو ہے وہ ہمیں بالکل حق پہ لگ رہی ہے, رائٹ ہے. کورینا مچاڈو نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا, مگر حکومت نے انہیں انتخابات لڑنے سے روک دیا تھا. بعد ازاں انہوں نے اپوزیشن کے متبادل امیدوار ایڈمنڈو گونزالیز پورتیا کی حمایت کی تھی. اپوزیشن نے وسیع پیمانے پر متحرک ہو کر شواہد اکٹھے کیے کہ وہی اصل فاتح تھی. تاہم حکومت نے اپنی جیت کا اعلان کر کے اقتدار پر گرفت مزید مضبوط کر لی تھی. نوبل کمیٹی نے کہا ہے کہ ماریا کورینا کو یہ انعام وینزویلا میں جمہوریت کے فروغ کی کوششوں کے اطراف میں دیا جا رہا ہے. زبردست. کمیٹی کے مطابق جمہوریت یعنی آزادی سے رائے کا اظہار, ووٹ ڈالنے اور منتخب نمائندگی کا حق نہ صرف ملکوں کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی امن کی بنیاد ہے. 30+ years. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ جو ہے ماریا سے ہے, ان کے تو والنٹیئر اور ایفرٹ. الیکشن میں ان کا مقابلہ وہ خاتون سے تھا, میں نام بھول گیا ان کا, وہ جو ان سے رنر اپ تھی, کمیلا. تو کامیلا جو ہیں وہ ادھر تو کامیلا ہار گئی, لیکن ادھر خاتون جیت گئی ڈونلڈ ٹرمپ سے. تو رائٹ. طے یہ پایا کہ ماریا جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جیت گئی, نوبل کی دوڑ بازی لے گئی. بازی. اور میرا خیال ہے ماریا کورینا کا کئی کلیم ہم نے آج تک سنا ہی نہیں کہ وہ کہہ رہی ہوں کہ میں حقدار, مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو مختلف جنگوں کے دوران یہ بات کرنا شروع کر دی. ان ملکوں کے اوپر سے میزائل گزر رہے ہوتے تھے, نیچے کھڑے ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نوبل انعام. تو روانڈا کے لیے انہوں نے کہا جی میں نے جنگ رکوائی. انہوں نے اسرائیل ایران کے حوالے سے کہا کہ میں نے جنگ رکوائی. انڈیا پاکستان کے حوالے سے کہا. تو اس طرح کا وہ کلیم کرتے رہے. مگر اب دیکھتے ہیں, اس میں دیکھیے نوبل کمیٹی کے فیصلے کے بعد کیا غزہ جنگ بندی کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جتنا ایکٹیو تھے اتنا رہیں گے؟ کیا اسی طرح وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ نہتے فلسطینیوں کی قتل و غارت گری روک سکے؟ حماس کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی ایک امپلیمنٹ کے لیے وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں گے اور اپنی کوششیں اسی طرح جاری رکھیں گے. اس کا فیصلہ آنے والے 4 سے 6 دن میں, ہفتے میں ہو جائے گا. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ لیٹس سی کہ اب اس کے بعد ان کا جو کہہ سکتے ہیں کہ وہی جنون ہے. کیا وہ یہ سب ایوارڈ, کیا یہ سب وہ نوبل پرائز کے لیے کر رہے تھے؟ بالکل ٹھیک, یہ بھی نظر آئی جائے گا منظر عام پر اور ہم بتائیں گے. سر میں بات کرنا چاہوں گی معروف سنگر جو ہے پاکستان کی نمرا مہرا کی. ان کے کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہے جس میں وہ گلے شکوے کر رہی ہیں کچھ سرٹن برانڈس کے ساتھ. وہ کیا کیس؟ اچھا وہ برانڈ نہیں, وہ کمپنی ہے کوئی, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ وہ کام کر رہی تھی. ابھی میں نام اس کا ذہن سے نکل گیا ہے. تو وہ ہم نے دیکھے ان کے کلپ. تو وہ کمپنی کے ساتھ وہ نمرا میرا کام کر رہی تھی, اور وہ کمپنی جو ہے شاید ان کے جو ایک لیگل رائٹس ہیں اور ایک کاپی رائٹ کا معاملہ ہے اس میں. ٹھیک. اور وہ چیزیں کوئی بر وقت انہیں ٹرانسفر نہیں ہو سکیں. ان کے جو کانٹینٹ کے رائٹس ہیں, سانگز کے رائٹس ہیں, اور اس طرح کا کوئی ابہام ہے. تو وہ
اس مذکورہ کمپنی کو بارہا کہنے کے باوجود کمپنی جو ہے ان کی جو یہ تمام تر چیزیں ہیں ان کے ہینڈ اوور نہیں کر رہی، تو جس کی وجہ سے یہ کوئی بدمزگی ہوئی ہے اور اب وہ لیگل کارروائی انہوں نے کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کمپنی کے خلاف. اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو ان کا ویڈیو کلپ آیا اس کے بعد پنجاب کی ایک بڑی اتھارٹی نے بھی نمرا مہرا سے رابطہ کر لیا اور انہوں نے کہا جی آپ ہمیں یہ تفصیل بتائیں اور ہم بالکل جو ہے نا اس کمپنی پہ نہ صرف مقدمہ کریں گے اور اس کمپنی کو بین کریں گے اور ان سے ہر چیز آپ کو ریکور کر کے دیں گے. اس کو نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ 100 گنڈے بھی کھانے اور 100 چھتر بھی کھانے. تو وہ جو بھی کمپنی ہے، وہ جو بھی صاحب اس کے کرتا دھرتا ہے، انہیں عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ جب آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک کاروبار کر رہے ہیں، اگر ایک سٹیج پہ آ کے آپ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے یا دوسرا فریق نہیں کرنا چاہتا تو اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے، جو چیزیں ہیں، جو اس کا رائٹ ہے، وہ اس کے ہینڈ اوور کرنا چاہیے. محروم نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اگر کچھ چینلز ہیں ان کے تو ان کے پاسورڈ آپ کے پاس ہیں تو آپ انہیں بلیک میل کریں. اگر ان کے کاپی رائٹس ہیں وہ اگر وہ آپ سے کلیم کریں تو آپ وہ نہ دیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ نمرا مہرا چونکہ بڑی زبردست ہمارے ملک کی آرٹسٹ ہیں، وہ 2-4 دن ہفتے میں کارروائی ہو جائے گی، بڑی شدید کارروائی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہم سب ان کے ساتھ ہیں بطور میڈیا بھی پورا ہم سپورٹ کریں گے. اور وہ جو بھی کمپنی ہے ابھی تو اس کا نام ہم نہیں لے رہے، لیکن اگلے پروگرامز میں اس کا پورا نام بھی لیں گے اور پورا ان کو ننگا بھی کریں گے اور ان کی جو ہے نا اصل چہرہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں گے تاکہ کوئی دوسرا آرٹسٹ جو ہے وہ ان کے دھوکے میں نہ آئے اور وہ جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے جو ہے نا وہ چیزوں پہ قبضہ کر رہے ہیں تو وہ رک سکے. اچھا یہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی آرٹسٹ جب اپنے کیریئر کی ایک ایسی سٹیج پہ ہوتا ہے اسے اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور وہ کمپنیز کے ساتھ سائن کر لیتے ہیں، اس کی ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ معصومیت میں اعتماد کر لیتا ہے اور وہ پورا ایک لیگل ورک ہوتا ہے اس کا اور وہ جو معاہدہ ہوتا ہے ایگریمنٹس اس کو وہ وربل رکھتا ہے اور اس طرح سے اس کی اگر کرتا بھی ہے ریٹن فارم میں تو اس کی کاپیز حاصل نہیں کرتا ایک اعتماد پہ، بھروسے پہ. تو یہ جو ہے نا اس کا فائدہ اس طرح کی کمپنیز اور اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں اور اپنی اوقات دکھاتے ہیں اور بعد میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اداروں کے ہوتے ہوئے اور ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک تو کورٹ میں ظاہری بات ہے اب وہ لے کے جا رہی ہیں اس کمپنی کو اور ان لوگوں کو، اور دوسرا میں وہ بتا نہیں سکتا وہ کس ڈپارٹمنٹ سے ان سے رابطہ کیا گیا ہے، تو وہاں پہ تو سیدھی ایف آئی آر بھی ہے، گرفتاری بھی ہے. تو اس طرح کا معاملہ ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ بڑی زبردست آرٹسٹ ہے، پوری دنیا میں اب وہ پرفارم کر رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر یہاں آپ ود ان کنٹری بات کریں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پہلے دوسرے نمبر پہ ہوگی، سب سے زیادہ شوز کرنے والی سنگر ہے اس وقت نمرا مہرا. تو اس طرح کی صورتحال. البتہ یہ ہے کہ ان سے ابھی ہماری بات نہیں ہو سکی، وہ ڈیولپمنٹ جب اس میں ہوتی ہے تو ہم اپنے ناظرین کو ضرور آگاہ کریں گے. بہت بہت شکریہ فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.